बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब से रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए इमरान खान की हुकूमत को तब्दील करके पीडीएम टोले को मुसल्लत किया गया है, एक एक किरदार खुलकर आवाम के सामने नंगा हो रहा है। वो लोग जो आइन, जमहूरियत, आजादी, इदारे राय का ढंढोरा पीटते थे, वो कितने आईनी और कानूनी है और किस तरह जूते की नोक पर आइन और कानून को रखते हैं, पूरी तरह खुलकर नंगे हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 5 रुकनी लार्जर बेंच जो इलेक्शन इल्तवा केस की समाअत कर रहा था, आज ये बेंच टूट गया है और इसके टूटने की वजह तो आपके सामने मैं रखूंगा। लेकिन इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को हटाकर जस्टिस कादी फायद ईसा को कबल अज वक्त चीफ जस्टिस बनाने के एक मंसूबे की बड़ी खबर है, उसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। एक बड़ा दावा है, इस पर हम बात करेंगे। नवाज शरीफ के जज खुलकर सामने आ गए हैं। पहली मर्तबा एतजाज एहसन जो है गुस्से के अंदर उन्होंने बड़ी बातें की हैं जो आपके सामने रखनी जरूरी है। इस्लामाबाद के अंदर कचहरी में पुलिस को निकाल दिया गया है और कहा गया है कि पुलिस वाला कोई बंदा इस कचहरी में खड़ा ना हो। और वकला ने ये कदम क्यों उठाया, मामलात क्यों इतने कशीदा है, इस पर हम आज सबसे पहले मुख्तसरन बात करेंगे। इंतहाई आम वीडियो है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आपको याद होगा इमरान खान साहब के पिछले दिनों जब इस्लामाबाद कचहरी के अंदर पेशी हुई तो उस मौके पर एक बड़े डिसेंट वकील वो वहां पर आए और उन्होंने कहा भाई मैंने कचहरी में जाना है, मेरे केसेस है तो मुझे जाने दें। पुलिस ने उनको आगे नहीं जाने दिया, लेकिन उन्होंने कोई तकरार नहीं किया, कोई हमला नहीं किया, कोई बदजबानी नहीं की। और पुलिस आजकल चूंकि बहुत ऐसे लगता है कि जैसे ये एक खुली छूट दी गई है कि आप शहरियों पर टूट पड़े। जब से मौजूदा आईजी जो अकबर नासर आए हैं तो उन पर कुछ इस तरह के इल्जामात थे उस वक्त, यानी वो समझे जाते थे कि शायद कोई करप्ट आदमी है, ये वो कुछ लोगों का दावा है। तो अब ये उनके चूंकि इस तरह के केसेस थे और इस तरह का बंदा नून लीग तो पकड़ के लगाती है ताकि उससे शहरियों पर जुल्म करवाया जा सके। जब से ये आईजी साहब आए हैं, डकैतियों चोरियों की वारदातें वफाकी दारुल हुकूमत में बढ़ गई है और शहरियों को पकड़ना, सहाफियों को पकड़कर उनकी चतरोल करना, वकला पर हमलावर होना, यह बड़े रूटीन की बात है। अब जो है वो वकील साहब को उल्टा गिरफ्तार कर लिया गया और इस पर इस्लामाबाद जो कचहरी है उन्होंने तमाम वकला ने एहतजाज किया और अब उनकी गुज़श्ता रोज मीटिंग हुई है और तमाम जो वहां पर ड्यूटी देने वाले पुलिस के एहलकार है उनको कहा गया है बाइज्जत तरीके से आप निकल जाएं और हमें यहां इस कचहरी में कोई एक भी पुलिस वाला नजर नहीं आना चाहिए जब तक जो है वो माफी नहीं मांगी जाती। एक पुरअमन जो है वो हक था कचहरी में, वकील को अगर आप रोकेंगे तो ये तो एक ऐसी गुंडागर्दी और बदमाशी आप शुरू कर रहे हैं कि आइंदा वो किसी बंदे को रिलीफ दिलाने के लिए वकील आएगा तो आप रास्ते में उठा लेंगे। तो ये जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अब इस पर बाकायदा इजलास हुआ है गुज़श्ता रोज और कहा गया है कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन आज 30 जो मार्च है ये मुकम्मल हड़ताल का ऐलान करती है और सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारान के अलावा तमाम पुलिस एहलकारान का जिला कचहरी में दाखिला बंद करने का ऐलान करती है। यानी वो जो पेशियों पर जो पुलिस के लोग आते हैं, वरना उन्होंने कहा कि आईजी जो इस्लामाबाद है और मुतलका एसएचओ को मुअत्तल करें जिसने ये कदम उठाया है और ये माफी मांगे और आइंदा यकीन दिलाएं कि इस तरह की गुंडागर्दी बदमाशी जो है वो आम शहरियों के खिलाफ और वकला के खिलाफ जो है वो नहीं होगी। अब देखते हैं इस पर क्या होता है। अब एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, 5 रुकनी लार्जर बेंच वो क्यों टूटा, उसकी कुछ इतलात थी और उसकी वजह है कि बड़ी एक सिंपल सी बात है कि 3 रुकनी बेंच गुज़श्ता रोज जस्टिस कादी फायद ईसा की सरबराही के अंदर जो हाफिज़े कुरान के 20 नंबर इजाफी देने का मामला है उस पर वो समाअत कर रहा था और उसके अंदर उन्होंने कहा कि सो मोटो एक्शन चूंकि लिया गया था तो ये जो सो मोटो का अख्तियार है ये महदूद होना चाहिए। तो उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ फैसला सुना दिया 3 रुकनी बेंच ने और उन्होंने कहा कि ये रोक दिए जाए, ये आर्डर कर दिया। तो ये ऐसा ही था जैसा मैंने वीडियो के अंदर भी जिक्र किया था कि 1997 में चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के खिलाफ एक नई सुप्रीम कोर्ट, एक नया धड़ा जो जजेस का है वो आया और हमेशा हमारी एस्टैब्लिशमेंट और सियासी लीडरशिप उनकी ये कोशिश होती है कि इसी तरीके से डिवाइड एंड रूल किया जाए। तो ये हुआ उस वक्त भी, नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर थे और आज भी हालात वैसे ही है। अब यहां पर जो है वो ये बेंच चूंकि जस्टिस कादी जो अमीन है वो उस बेंच का हिस्सा है जिन्होंने कल ये फैसला दिया है, तो वो चूंकि सो मोटो एक्शन के खिलाफ है
تو اس وجہ سے انہوں نے اس کیس سے اپنی چونکہ رائے کا اظہار کر دیا ہے، اور اس کیس کی جو بنیاد ہے وہ چونکہ سو موٹو ہے، اگرچہ اب جو سماعت ہو رہی ہے وہ سو موٹو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس بنیاد پر جسٹس قاضی امین جو ہے انہوں نے بینچ سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ آج 11:30 بجے سماعت کا آغاز ہونا تھا، لیکن وہ کہا گیا 12 بجے ہوگا، اور 12 بجے آ کر جو ہے وہ بتایا گیا کہ چونکہ بینچ ٹوٹ گیا ہے، تو اب تک جب ویڈیو پبلک ہوگی تو نیا بینچ جو ہے وہ ریکانسٹیٹیوٹ ہوگا، یا تو ایک جج صاحب جو ہے وہ اضافی ساتھ شامل کر لیے جائیں گے، یا اس وقت جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ اس وقت بڑھ گئی ہے، اور ساری قوم جانتی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور چند ججز اس وقت آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ مافیا چاہتا ہے وہ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، اور مافیا یہاں پر لڈیاں ڈالے اور ان کی مرضی کا جو سیٹ اپ ہے وہ عدالت میں آئے، تاکہ آئین قانون کو پاؤں تلے روند کر جو بھی مقصد ہے وہ اچیو کیا جا سکے۔ لیکن سلام پیش کرتے ہیں ہم چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اس وقت بھی چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے کٹہرے میں گردنوں سے پکڑ کر ان آئین اور قانون کے باغیوں کو لایا جائے، جو اس وقت پاکستان کی ریاست، پاکستان کی عوام کے ساتھ ایک کھیل کھیل رہے ہیں، اور اس کے جو اثرات ہیں پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے۔ اب ایک بڑا عام دعویٰ آیا سامنے، اور وہ ایک انگریز جو ہے وہ صحافی ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کر کے سب کو حیران کر دیا ہے، اور دعویٰ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جناب جو بیورو چیف ہیں امریکہ کے اندر، جو بیورو چیف ہے ڈان نیوز کے بیورو چیف، ڈان آپ کو علم ہے بڑا اہمیت کا حامل چینل بھی ہے، اخبار بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈان اخبار کا جو واشنگٹن کے اندر بیورو چیف ہے اس سے میں نے پوچھا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، تو یہ عدالتی بحران اور یہ کیا بنے گا، یہ باقاعدہ اس کے ٹویٹس آ گئے ہیں۔ تو اس نے ڈان کا بیورو چیف جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اندازہ کریں وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ بڑا خطرناک دعویٰ ہے۔ حالانکہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہے وہ تو بڑے آئین کے تحت جج تھے، اور اب ہم حکومت کی نوازشات جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب کہا گیا جی کہ الیکشن کو 2 سال تک ملتوی کرنے کا معاملہ طے پا گیا ہے۔ پاک امریکی صحافی سارا سچ سامنے لے آیا ہے، یہ دعویٰ ہو رہا ہے۔ ڈان نیوز واشنگٹن ڈی سی کے بیورو چیف نے ایک امریکی صحافی کو بتایا ہے کہ عمر عطا بندیال جو چیف جسٹس ہے اس وقت، ان کو ہٹا کر قاضی فائز عیسیٰ کو لایا جائے گا، اور وہ الیکشن کو 2 سال کے لیے ملتوی کر دیں گے، 2 سال کے لیے، چونکہ عمران خان جو ہے وہ الیکشن جیت جائے گا، چونکہ عوام کا یہ جمہوری حق ہے کہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے فیصلہ کریں آئین پاکستان کے تحت کہ کس کو ہم نے منتخب کرنا ہے، چونکہ سیاسی جماعتیں جو ہمیشہ آمریت کی پیداوار ہیں، جنہوں نے بوٹ چاٹے ہیں، جن کا آئین اور قانون سے کوئی غرض نہیں ہے، اور یہ پوری طرح ایک اس ملک کی عوام پر بدماشی کے ذریعے یہ ٹولہ جو ہے وہ مسلط ہوا ہے، اور یہ مسلط رہنا چاہتا ہے۔ عوام چونکہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور اب یہ فیصلہ کن جنگ ہے کہ پہلے عمران خان کو کنارے لگائیں، نائل کریں، گرفتار کریں، کوئی لمبی سزا اس کو سنوائیں، کوئی ایسے کیسز ڈالیں، اس کی پارٹی توڑیں، اس کے لوگ جو ہے ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کریں، پھر لوگوں کی ویڈیو بنوائیں کہ جناب ہم نے عمران خان کو چھوڑ دیا ہے، عمران خان تو ریاست کا باغی اور ریاست کے خلاف چلنے والا ہے۔ پھر نواز شریف جیسا مہان جو ہمیشہ ڈیل کر لیتا ہے، جو ہمیشہ خرید و فروخت کا ماہر ہے، تو وہ اس کو لایا جائے، اور ان حالات میں یہ الیکشن وہ بظاہر ایسے جو ہے وہ لگتا ہے، لیکن یہ دعویٰ ایک امریکی جو صحافی ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ حالات جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ چونکہ جسٹس امین الدین اس کا حصہ تھے، تو انہوں یہ بینچ سے علیحدہ ہو گئے، اس کے اندر کوئی معاملہ نہیں ہے، انہوں نے ساتھ دیا۔ دوسری طرف جو ہے وہ اب یہ جو الیکشن التوا کا معاملہ ہے، نیا بینچ تشکیل پائے گا، یا تو ایک جج صاحب اضافی ہوں گے، اور یا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پھر جو ہے وہ لارجر بینچ بنا دی، فل کورٹ بینچ بنا دیا جائے۔ فل کورٹ بینچ جو ہے وہ بھی اب جو ہے وہ کوئی اس کا امپیکٹ زیادہ نہیں ہوگا، لیکن سب سے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان پر حکومت کی نوازشات شروع ہو گئی ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس سے پہلے ہی بننے سے پہلے ہی متنازع ہو گئے، یعنی جو حکومت کے چل چالے ہیں، جس طرح روز صحافی اور حکومتی سوشل میڈیا ٹیم جس طرح ان کے ڈنکے بجا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کل پی ٹی آئی اور پاکستان کا عام شہری یہ سمجھے گا کہ فائز عیسیٰ بھی قانون کے ساتھ نہیں کھڑا بلکہ مافیا کے ساتھ کھڑا ہے، تو ان کے ساتھ یہ بڑا ظلم کر دیا گیا 4-5 ججوں کے ساتھ پہلے ہی
کہ ان کو پوری طرح کر دیا, لیکن دوسری طرف وہ لوگ کہتے ہیں جی سب کچھ ننگا ہو رہا ہے, تو سب ننگے ہو رہے ہیں کہ کون آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہے, کون جو ہے اس وقت آئین کو جوتے کی نوک پہ رکھ رہا ہے, اور کون یہاں پر جو ہے صرف اس لیے کہ عمران خان کو عوام ووٹ دے دے گی. تو عوام کے ووٹ سے یہ اتنے ڈرپوک ڈر گئے کہ اب یہ اس طرح کے ہتھکنڈوں پر آ گئے ہیں. اب جو ہے آپ دیکھیے کہ جو نظر ثانی اپیل تھی یہاں پر جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا, وہ ریفرنس بھی شہباز شریف نے واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے, اور وہ کہا ہے جی یہ بڑا ظلم کیا ہے پچھلی حکومت نے. حالانکہ اسٹیبلشمنٹ آپ دیکھیے کس طرح حکومتوں کو اور سیاسی لیڈرشپ کو استعمال کرتی ہے. جس طرح فروغ نسیم کو اپنا وزیر قانون بنوایا, اور عمران خان بھی کوئی بالکل بولے بالے تو نہیں تھے, یہ چیزیں ان کو بھی سمجھنی چاہیے تھی. یہ ان کی غلطی ہے کہ ان کو کس طرح استعمال کیا گیا اور آج ان ججز کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا. تو یہ کوئی دودھ پیتے بچے تو نہیں تھے سارے عمران خان صاحب کی کابینہ کے اندر بھی, کہ اس طرح اسٹیبلشمنٹ جیسے چاہتی تھی استعمال ہوتے رہے. اور اب جہاں پر کریڈٹ لینے کی بات ہے, وہ سارا کریڈٹ تو گیا اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں, اور جو ناکامی ہے وہ عمران خان کے کھاتے میں. یعنی یہ ہوتا ہے, یہ ذرا پیاری مطلب ہے پلاننگ ہوتی ہے, سوچ ہوتی ہے. لیکن اب اعتداد اصل کو میں نے آج پہلی مرتبہ غصے میں دیکھا ہے, جو اس وقت آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. اعتداد احسن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی جو کچھ ہو رہا ہے یہ انصاف کا ننگا ناچ ہے. وہ کہتے ہیں ہر کوئی اب بے لباس ہو گیا ہے, یعنی سب ننگے ہو گئے ہیں. فل کوٹ بنا دیا گیا تو چیف جسٹس کے مخالف ججز نے بیٹھنے سے انکار کر دینا ہے. یہ وہ بتا رہے ہیں شناخت ہو چکی کہ کون کون سے ججز نواز شریف کے ساتھ ہیں, یعنی نواز شریف کے ججز کھل کر سامنے آ گئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو انہوں نے مفلوج کر دیا ہے, ججز بہت زیادتی کر رہے ہیں, عوام بھگتے گی. اب کوئی آئین کی حاکمیت کی توقع نہ رکھے, آئین ختم ہو چکا. یہ اعتداد احسن کا کہنا ہے, خدا نخواستہ توقع نہ رکھے, اب کوئی آئین کی حاکمیت کی توقع نہ رکھے. شناخت ہو چکی ہے جو ججز نواز شریف کے ساتھ ہے. اب تو ججز کی شناخت ہو سکتی ہے, ماتھے پر مور لگ چکی ہے ججز کے کہ یہ نواز شریف کے ہیں. وزیر اعظم نے خود کہا تھا جو ججز ہمارے خلاف ہیں ان کے پاس کیس نہ لگائیں. ساری بات سامنے آ گئی, کوئی حجاب نہیں رہ گیا. فل کورٹ بینچ بنتا ہے تو یہ ججز تسلیم نہیں کریں گے, اور بالآخر کوشش ہوگی اس پوری ایکسرسائز کی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال گھر چلے جائے, استعفیٰ دے دے, چونکہ ججز ان کے خلاف ہو گئے ہیں. تو اس بنیاد پر جو اگلا اصل ایجنڈا ہے کہ اس کے ذریعے قاضی فائز عیسیٰ کو جلدی چیف جسٹس بنوا کر 2 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لایا جائے, یا اسی حکومت کو کنٹینیو کروایا جائے. یہ جو نگران ہے یہ مسلط کیا جائے, اور ظلم کا وہ ننگا ناچ ہو, انسانی حقوق کی پامالی جس طرح ہو رہی ہے اس کا وہ ننگا ناچ ہو, اور اس کا تمام جو سر ہے اور جو پھول ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھی ججز جو ہے ان کے گردن کے اندر ڈالے جائیں. اللہ کرے, میں امید کرتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ اس کھیل کا حصہ نہیں بنیں گے, ان کو نہیں بننا چاہیے, ورنہ یہ پاکستان کو ایک پہلا ایسا سول یا ملٹری مارشل لا ہوگا جس کو عدالت کے وہ ججز جو آئین کا ورد کرتے تھے وہ بھی پرموٹ کر رہے ہوں گے, اور موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت بھی وہ اس مارشل لا جو ہے وہ اس کے لانے کی کوشش کر رہی ہے. اور دیکھتے ہیں آگے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. بہرحال حالات کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں, کھلی جا رہی ہے جنگ, اور پردے کے پیچھے جو اصل گیم کر رہا ہے وہ اس کا نام نہیں آ رہا, لیکن جو سامنے ہے وہ سب بے لباس ہو رہے ہیں. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.